मत डरो यार, मत डरो, इतना डर कर कोई फायदा नहीं है। अगर दलील है तो मुंह पे मार दो मेरे, मार दो। एक दलील दे दो कि अल्लाह की जात अर्श पर है। मैं तो कह रहा हूं अभी बोलो, मैं पूरी टाइपिंग कर कर अपनी शिकस्त लिख कर मैं एक पेज बनाकर रख देता हूं। जब तुमने ये भेजा मैंने तुरंत तुमको ट्रांसफर कर दूंगा अपने नाम और पते के साथ। और जब मैं कभी कहीं ग्रुप में आऊं तो ये दिखा देना कि देखो इसने शिकस्त अपनी तस्लीम की है। चलो इतना चैलेंज कर रहा हूं यार आपको, एक दलील दे दो, एक दलील, सिर्फ एक, ओनली वन। अरे मैं तो अभी भी कायम हूँ, लेकिन आप कायम क्यों नहीं है? मैं तो दलाइल नहीं, दलाइल का अंबार लगाऊंगा, अल्लाह के नबी, सहाबा, कुरान, तफसीर, फ़हम सहाबा, फ़हम सलफ़ से लगाऊंगा। लेकिन आप अपना अक़ीदा क्यों नहीं बता रहे? जब तक आप अपना मुकम्मल अक़ीदा मौक़िफ़ पेश नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेंगी। आपको क्या डर क्यों लग रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ जल्दी बताओ, अपना अक़ीदा बताओ, ज़ाहिर करो, अपना अक़ीदा ज़ाहिर करो, छुपाओ मत। अरे भाई वैसे ही मर गए तुम, क्यों डर के मर गए? बता रहे नहीं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ ना। तुम नाम बता रहे हैं, ये 12 रबीउल अव्वल को कौन डिक्लेयर करे ईदों की ईद, वो नाम भी नहीं बता रहे हैं, ना अपना मुकम्मल अक़ीदा पेश कर रहे हैं। अपना मुकम्मल अक़ीदा पेश करो, अगर तुम सच्चे हो तो। डुप्लिकेट आशिक़ रसूल है तो फिर खाली बात को घुमाओ, ऐसा 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 घुमा के टाइम पास करना खाली। कौन सा कहा था कि मैं अपना अकीदा बताऊंगा? मैं कौन सा कायम रहूं? आपने कहा अल्लाह की जात अर्श पर है, तो सवाल मैंने आपसे तुरंत किया कि मुझे एक दलील दे दें अल्लाह की जात अर्श पर है, पर अभी तक आपने वो दलील नहीं दी। मैं आपको आज भी चैलेंज करता हूं, जैसे उस दिन चैलेंज किया था, कि अगर आपने एक दलील दे दी अल्लाह की जात अर्श पर है, मैं अपने हर मौजू से शिकस्त लूंगा। ऐ अहलुस सुन्नह व जमात के लोगों, आए मकतब बरेलवियत फिकर के लोगों, मैं खुद कहता हूं कि अगर इसने एक दलील दे दी कि अल्लाह की जात अर्श पर है, मैं अपनी तमाम मौजू से शिकस्त लूंगा। बताओ ना यार, चलो 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 चलो, हम नहीं बता रहे हैं ना, हमने हमने कहा ना, चलो हम नहीं बता रहे हैं ना, चलो तुम बता दो यार, तुम बता दो, हम अपनी हर मौजू पर शिकस्त लिख देंगे यार, बता दो चलो। ज़बान से नहीं तो नहीं, कम से कम लिखत में तो डाल दो। लिखत में डाल दो कि मेरा अक़ीदा ये है कि मैं अल्लाह को अर्श पर नहीं मानता हूँ, या मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, या अल्लाह क्या है आपका मुकम्मल अक़ीदा सामने तो रखो ना। है कहाँ पर आप जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अल्लाह को कहाँ पर मानते हैं आप? मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूं, बहसबाजी में नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप मुझे दलील दें तो आपकी मैं दलील को रद्द करूं, आप मेरी दलील लें तो आप मेरी दलील को रद्द करें। मैं इसलिए कोई बात नहीं कर रहा हूं कि कोई बात ना बढ़े आगे। आपने कहा अल्लाह की जात अर्श पर है, आप एक दलील दे दें अल्लाह की जात अर्श पर है, मैं तुरंत शिकस्त लिखकर आपको दे दूंगा, मसला खत्म। जब आप अपना अक़ीदा बता रहे नहीं तो फिर आपसे गुफ्तगू करके क्या फ़ायदा मेरा? हाँ, क्या फ़ायदा गुफ्तगू करके आपको? जब तक आप अपना अक़ीदा नहीं बताएंगे तो फिर मैं बेकार है आपके साथ गुफ्तगू करके, वही मामला होगा। आप क़यामत तक वो नाम नहीं बता सकते, जैसा यही वही किस्सा दिख रहा ना। ईदों की ईद कौन बोले वो नाम नहीं बता सक रहे, ये आया तो ये भी खाली घुमा रहे हैं इधर उधर। जल्दी टॉपिक को आगे बढ़ाना है तो अपना अक़ीदा पेश करो। अकीदा जानकर फायदा क्या होगा आपको? मेरा अकीदा जानकर फायदा क्या होगा आपको? मुझे पहले यह बताएं ना। जब आपने इकरार किया है कि अल्लाह की जात अर्श पर है, और मैंने कहा अगर आपने यह साबित कर दिया अल्लाह की जात अर्श पर है तो अपनी शिकस्त लिख कर दे दूंगा, तो फिर मेरे अकीदे को लेकर आप क्या करेंगे? मैं बात को घुमाना नहीं चाहता हूं, बात को बहसबाजी में नहीं डालना चाहता हूं, झगड़े में नहीं तब्दील करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये आराम से बात निपट जाए। आपने कहा अल्लाह की जात अर्श पर है, एक दलील दे दे, मैं शिकस्त लिख कर दे दूंगा, मसला खत्म। अरे भाई, आप नहीं बता रहे इसलिए, हाँ वही तो बोलो, आप क्यों नहीं बता रहे? कहीं आप डुप्लीकेट और जाली तो नहीं है? अगर जाली आशिक़ रसूल है, डुप्लीकेट आशिक़ रसूल है, नासिबी है, बद मज़हब है, ला मज़हब अगर है आप, तो मत बताओ। बोल दो हाँ मैं ला मज़हब हूँ, मैं नहीं बताता हूँ बोल के बोल दो, मेरे को नहीं मालूम बोल के बोलो न तो। या फिर अगर नहीं है, सच्चे आशिक़ रसूल है, अहले सुन्नत वल जमात से आपका ताल्लुक़ है, तो आपका अक़ीदा खुल के बताओ। क्यों डर लग रहा आपको? बात को आगे बढ़ाना नहीं है शायद, आपको खाली घुमाना है इधर उधर, टाइम खाली बर्बाद कर रहे हैं आप। जैसा ईदों की ईद कौन है उनका नाम बोलो बोले तो खाली वहाँ पर भी टाइम बर्बाद करके घुमाते रहते। इधर भी अपना अक़ीदा बयान करो बोले तो भी नहीं बयान कर रही। तो फिर आपसे गुफ्तगू आप आते कहीं को? फिर जब आपके पास ना अक़ीदा बयान कर सकते अपना, ना उनका नाम बता सकते, तो फिर आप आते कहीं को भाई? टाइम पास करने आते क्या? मालूम है मेरे को आप लोगों का ने टाइम पास करने के सिवा कोई दलाइल रहते ही नहीं। या तो गाली देना, या तो ग्रुप से रिमूव करना, नंबर ब्लॉक करना। अच्छा, तो आपको आपको फिर ये जानकर क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह की ज़ात अर्श पर है?
آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے جب اپنا عقیدہ بتائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو کتاب و سنت کے روشنی میں فہم سلف اور فہم صحابہ سے ہم آپ کو بتائیں گے، محدثین کے، ائمہ کے قول سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، تب آپ توبہ کر لینا۔ آپ اپنا عقیدہ بھی نہیں بتا رہے اور میرے کو پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بتاؤ، تو یہ تو ناصبی والا کام ہے۔ آپ اگر ڈپلیکیٹ جعلی نہیں ہے، اپنے آپ کو سچا مان رہے ہیں، تو اپنا عقیدہ بتانے میں شرم کیوں آ رہی تم کو؟ جلدی بتا دو، کوئی بات نہیں، بتاؤ جلدی بتاؤ۔ بات کو خالی تمہارے کو گھمانے کو آتا۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ بھئی جب یہ عیدوں کی عید ہے تو یہ عیدوں کی ڈکلیئر کون کرے، وہاں پر بھی ٹاپک پہ بھاگ جاتے۔ اچھا جب یہ عیدوں کی عید ہے تو اس کے سنن مستحبات واجبات گناؤ، ادھر بھی بھاگ جاتے۔ جب عین اللہ پر آ گئے، اپنا عقیدہ بیان کرو، اللہ کی ذات آپ کے حساب سے کدھر ہے، تو آپ وہ بھی نہیں بتاتے، تو پھر کیا بتاتے؟ کیا ٹاپک پہ ٹک کے گفتگو کرتے آپ؟ بولو، اپنا عقیدہ جب تک آپ نہیں بیان کریں گے گفتگو آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ کا ہوگا یار، ہم شکست مان جائیں گے۔ فائدہ میرا نہیں ہو رہا ہے، فائدہ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ نے ایک دلیل دے دی تو فائدہ آپ کا ہے، شکست تو ہم تسلیم کر لیں گے نا۔ ہم نے کہا نا ہر موضوع پر، ایک موضوع نہیں، تمام جو ہماری یار جب تم نے خود کہہ دیا اللہ کی ذات عرش پر ہے، میں نے کہا جو تم نے کہا یہ ایک دلیل دے دو، ہم شکست لکھ دیں گے، تو آگے بات بڑھے گی ہی نہیں نا، مسئلہ ہی نہیں بڑھے گا، جھگڑا ہوگا ہی نہیں، بات کی بتنگڑ ہوگی ہی نہیں۔ خدا کی قسم میرے باتوں سے ویسے ہی شکست آپ کے الفاظوں سے، آپ کے انداز سے نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ اگر آپ سچے ہوتے تو اب تک اپنا عقیدہ بیان کر دیے ہوتے۔ ڈپلیکیٹ اور جعلی عاشق رسول ہے آپ، خالی دین کا نام لے کے، اسلام کا نام لے کے، نبی کا نام لے کے عام عوام کو گمراہیت کرنے کے لیے پوری زبردست کوشش کر رہے آپ لوگ۔ خیر کتنی بھی کوشش کر لو، حق کے سامنے ٹک نہیں سکتے، اسی لیے اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے۔ اگر حق پہ ہوتے، کتاب و سنت کا اگر آپ کے پاس علم ہوتا، فہم سلف اور فہم صحابہ سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا، تو اپنا عقیدہ کھل کر بیان کر ڈالتے آپ۔ دیکھیں اہل سنہ و جماعت کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، کیا میری بات سے میں تو کہا نا، پھر آپ کیوں ہمت نہیں کر رہے؟ کیوں آپ ڈپلیکیٹ جعلی عاشق رسول، گستاخ عاشق رسول اگر نہیں ہے تو پھر بتا دو نا کہاں پر ہے؟ آپ کے علم کے حساب سے آپ کا عقیدہ بیان کرو۔ کتنے مرتبہ بولنے لگا رہے اپنا عقیدہ بیان کرو، ایک وائس میں بھی نہیں۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ آپ نے کہا نا میری شکست نظر آ رہی ہے، اس کو مکمل کر دیں یار، نظر مت آنے دیں، اس کو پورا مکمل کر دیں کہ میں اپنی زبان سے خود اپنی شکست لکھ کے دوں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کہ میں اپنی زبان سے ہی اپنی شکست لکھ کر دے دوں آپ کو؟ چلیں، اللہ کی ذات عرش پر ہے، ثابت کر دیں ایک دلیل، اونلی فار ون دلیل۔ آپ بول دو میں نہیں مانتا اللہ کو عرش پر، آپ ایسا تو بول دو، کچھ تو بھی بولو۔ جب کوئی چیز انسان نہیں مانتا تو میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ جب جیسے کہ میں بول رہا ہوں نا، میں نہیں مانتا ہوں یہ عیدوں کی عید ہے بول کے، میں نام بتاؤ، میں مان لیتا ہوں، بول رہا ہوں، آپ بولو نام، ان لوگ بولے تابعین یا تبع تابعین صحابی کون بولے 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید ہے، میں مان لیتا ہوں۔ آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں، پھر یہاں پر نہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ بات جو گستاخ ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا ہی نہیں۔ گستاخ عاشق رسول ہوا، جو گستاخ ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا ہی نہیں۔ آپ بولنے میں تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ کی ذات عرش پر ہے یہ ثابت کر دیں، مسئلہ ختم۔ جب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، بات آگے نہیں بڑھیں گی۔ گھمانے میں نے کہا نہ آپ کو سمجھانا ہے نہ مجھے سمجھنا ہے۔ اگر میں نے اپنا بتا دیا عقیدہ، تو کیا تم اللہ کی ذات عرش پر ہے مجھے ایک دلیل دو گے؟ وعدہ کرو، میں اپنا عقیدہ بتا دوں گا۔ اپنا مکمل عقیدہ پیش کرو، بات کو گھماؤ نکو ادھر ادھر، چپ، خالی ٹائم آپ کا بھی خراب میرا بھی خراب ہو رہا۔ نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے بولو، سچے دل سے بولو، ٹھیک ہے، اور اس پر اللہ کو گواہ بنا کے بولو آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کا عقیدہ بیان کر دو، بات آگے بڑھائیں گے۔ بالکل، اگر آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے دلائل سے سیکھ لیں گے۔ ہاں بھائی شکراً، جزاک اللہ خیر، آپ قرآن حدیث سے دلیل دیے، میرے کو نہیں معلوم تھا بلکہ میں سیکھ لوں گا۔ اگر آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو میں آپ کو دلائل دوں گا اور پیش کروں گا کہ بھئی دیکھیے آپ کا عقیدہ سلف صالحین سے ٹکرا رہا، بلکہ میں آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، دلیل دوں گا۔ مانے تو بھی آپ کی مرضی ہے، نہیں مانے تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ قلی صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں نے اپنا عقیدہ بتایا تو کیا آپ اللہ کی ذات عرش پر ہے ایک دلیل دیں گے؟ اگر آپ اس پر راضی ہیں۔ آپ مانتے یا نہیں مانتے وہ بولو نا،
جب ایک انسان ایک چیز کا انکار کرے گا تب جا کے اس سے بات کرنے میں آسانی ہویں گے نا. آپ اللہ کو عرش پر مانتے یا نہیں مانتے, اللہ کی ذات کہاں پر ہے وہ بھی بولو, تاکہ اگر میں غلط ہوں, آپ میرے کو اگر غلط بول رہے ہیں, تو پھر آپ جو ہے آپ جس دعوے میں ہیں اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. نہیں 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 نہیں، یہ بحث بازی نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا، بحث بازی نہیں کرنا، تعویل میں نہیں جانا ہے ہمیں. آپ بتائیں، اگر میں نے اپنا عقیدہ بتایا، اظہار کر لیا میں نے اپنے عقیدے کا، تو آپ میرے عقیدے کے اظہار کرنے کے بعد آپ فوراً مجھے ایک دلیل دیں گے اللہ کی ذات عرش پر ہے، تو میں اپنا عقیدہ بتانے کے لیے تیار. بالکل دیں گے, کیوں نہیں دیں گے بھائی. آپ اپنا مکمل عقیدہ تو بتا دو کہ اللہ کی ذات کدھر ہے, آپ بتا دو. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے, سلف صالحین سے ملتا ہے, تو ہم توبہ کریں گے اور وہی عقیدہ اپنا لیں گے جو کہ کتاب و سنت میں ہے, جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے. اگر نہیں, آپ کا غلط ہے, تو پھر ہم دلائل سے آپ کی اصلاح کر دیں گے. تم نے اپنا عقیدہ بتایا اللہ کی ذات عرش پر ہے، تم نے اپنا عقیدہ بتایا، تمہیں اس پر ایک دلیل دینی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی اپنا عقیدہ بتاؤں تو میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا، پر اس کے بعد تمہیں فوراً دلیل دینی ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. اگر آپ اس بات پر متفق ہیں تو میں جو ہے عقیدہ بتانے کے لیے. ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ میرا عقیدہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے اپنا عقیدہ بنوا رہے ہیں. میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا جو میرا عقیدہ ہے. آپ نے کہا اپنا عقیدہ بتائیں، میں خدا کی قسم اپنا عقیدہ بتاؤں گا. آپ اعلان کریں کہ آپ کے فوراً عقیدے کے بعد، جیسے میں عقیدہ اپنا بتاؤں گا اس کے بعد آپ فوراً ہی مجھے جواب دیں گے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، ایک دلیل دیں گے کہیں سے قرآن و حدیث. آپ جو عقیدہ بتائیں گے, چپ خالی ایسی ہوا میں بتا دیے تو نہیں ہوتا نا, اس کے دلائل بھی لگانا پڑے گا. چپ خالی میں بول دیا, اب جیسے کہ آپ بول رہے, میں بول دیتا ہوں تو آپ بھی بتا دیتے, ہاں میں بھی بول دیتا ہوں اللہ عرش پر ہے, مان لو, بولے تو مان لیتے, آپ مان لو. پھر جب آپ کی ایک بات سے ایک چیز ثابت ہو سکتی تو ہماری بھی ایک بات سے ایک چیز ثابت ہو جاتی. یہ نہیں خالی ایولیوشن ایسا کر لو, آپ امیجن کر لو, ہاں جیسا آپ بول دیے ہاں ہم بھی, ہاں آپ کی آپ بولے نا, ہاں ہم بھی بول دیے, ایسا نہیں ہے نا, دلائل ہونا پڑتا. بالکل جیسے ہی آپ اپنا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں گے, اگر وہ حق رہیں گا, اگر وہ فہم سلف اور فہم صحابہ کے مطابق رہیں گا, تو ہم توبہ کر لیں گے, امیڈیٹ توبہ کر لیں گے. ہاں بھائی ہم غلط تھے, جزاک اللہ مہتاب صاحب بول کے شکریہ ادا کریں گے. لیکن آپ کا عقیدہ سلف صالحین سے ہٹ کے ہے, اور اگر ہمارے پاس کتاب و سنت سے دلیل ہے, تو پھر آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. مقلد صاحب، وہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کی ذات عرش پر کہا، دلیل دی آپ نے ابھی تک، وہی دلیل تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں. دے کیوں نہیں رہے ہیں آپ دلیل؟ آپ دلیل کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا اللہ کی ذات عرش پر ہے، تو دلیل تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ کے وصول کے مطابق ہی تو مانگ رہا ہوں، پر آپ تو دے ہی نہیں رہے ہیں. عجیب انسان ہے، الزام مجھ پر لگا رہے ہیں. خود آپ نے وہی کام کیا، اپنا عقیدہ بتایا اللہ کی ذات عرش پر ہے، پر ابھی تک آپ نے دلیل نہیں دی، اور الزام مجھ پر لگاتے ہیں. تمہارا حق نہیں ہے اس لیے تم دلیل نہیں دے رہے ہو. یعنی یہ تمہارا عقیدہ جو ہے یہ حق نہیں ہے، تم مانو، تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ میرا جو عقیدہ ہے یہ حق نہیں ہے، تم تسلیم کر رہے ہو، اس لیے تم نے دلیل نہیں دی ابھی تک. چلو بات ختم ہو گئی. تمہارا عقیدہ یہ حق پر نہیں ہے، تم باطل ہو اس لیے تم دلیل نہیں دے رہے، مسئلہ ختم. ارے بھائی پہلے آپ اپنا مکمل عقیدہ بتاؤ نا. جب آپ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے نا, جب میں آپ کو دلیل دوں گا, ٹھیک ہے میں دلیل دوں گا, پہلے اپنا مکمل موقف پیش کرو. اگر میں میرے دلائل میں ہار گیا یا دلائل نہیں دے سکا آپ کو, تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ ہم کو قرآن اور صحیح حدیث, سلف صالحین, فہم صحابہ, فہم سلف سے آپ ثابت کرنا. تو بتا چکے نا, تم نے ابھی تک دلیل کیوں نہیں دی؟ تم تو بتا چکے نا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، تو دلیل کیوں نہیں دی ابھی تک؟ یعنی تم تسلیم کر رہے ہو کہ جو میرا عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے، تو مسئلہ ختم ہو گیا. جب تم باطل ہو تو تم سے بات کیوں کی جائے؟ تم نے خود تسلیم کر لیا، چلو مسئلہ ختم ہو گیا. خالی گھما رہے ہیں آپ, آدھا گھنٹہ ہو گیا خالی گھما رہے ہیں. اپنا مکمل موقف جلد سے جلد پیش کریے, بات کو آگے بڑھائیے, اور دلائل کے ساتھ. اگر آپ کے پاس دلائل ہے, فہم سلف آپ کے پاس ہے, تو ہم توبہ کرنے تیار ہیں بھائی. دلائل کو دیکھ کے توبہ کریں گے نا. چپ ایسے ہی آپ بول دیے تو مان لیں گے کیا؟ یا پھر میں بھی بول دیا تو آپ مان لیتے ایسے؟ خالی بات کو گھما رہے ہیں, ادھر 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 گھما رہے ہیں. کوئی بریلویت سے سیکھے بات کو گھمانا. اگر آپ کو بات کرنا ہوتا تو اتنے مرتبہ بولا آپ کا عقیدہ بیان کرو دلائل کے ساتھ. اگر میرا عقیدہ خراب رہا تو پھر میں آپ کا عقیدہ ایکسیپٹ کروں گا. اگر آپ کا ہی عقیدہ خراب نکلا تو پھر میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. جناب بھگوڑے صاحب، آپ نے کہا نا آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا تو اس کو ہم تسلیم کریں گے،
पर आपने तो अपना अकीदा बताया, उसको कहां से आपने साबित किया? क्या कुरान लगाया, हदीस लगाया, क्या लगाया आपने? हमें जरा बताएं ना। आपने कह दिया अल्लाह की जात अर्श पर है, तो दलील दीजिए ना अल्लाह की जात अर्श पर। आप इनकार तो करो, इकरार तो करो ना। इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, तो फिर क्या टॉपिक पे गुफ्तगू करना है? टाइम पास करना है क्या? खाली करना है आपको? गाली गलौज करना होगा आपको, या टाइम बर्बाद करना होगा आपको? नहीं, गुफ्तगू करना नहीं है। अगर आपको गुफ्तगू करना होता तो आधा घंटा थोड़ी खराब करते आप। मैं अपना अकीदा बयान तो कर रहा हूं, पर तुम कह रहे हो कुरान और हदीस से बयान करो। जब तुमने अपना अकीदा बयान किया तो कुरान हदीस क्यों नहीं पेश किया? वही तो मैं सवाल तुमसे कर रहा हूं। तुमने अपना अकीदा बयान किया ना, अल्लाह की जात अर्श पर है, तो तुमने अभी तक कुरान और हदीस क्यों नहीं पेश की उस पर? और आज से नहीं, आज से 2 महीने पहले से तुमने अभी तक अपना अकीदा नहीं साबित किया। ना मुकम्मिल अकीदा कब पेश करते आप? मैं पेश करता हूँ बोल रहे हैं, अभी तक 8-10 वॉइस हो गए, कब करेंगे आखिर भाई? टाइम ख़राब कर रहे हैं आप, खाली टाइम बर्बाद करने के चक्कर में हैं। जब भी ये मिलाद की भी या फिर ईदों की, ईद की भी टॉपिक आती, ऐसे ही आप खाली वक्त को घुमाते घुमाते रहते। ये वक्त घुमाना छोड़ दो, सीधा सीधा मेन टू द टॉपिक आके शुरू कर दो बात को। मुकल्लिद साहब, आप जाहलियत वाली बात कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? आप मुझसे दलील, आप मुझसे अकीदा पूछ रहे हैं तो कुरान और हदीस मांग रहे हैं, और जब खुद अकीदा बताया आपने तो कुरान और हदीस नहीं दिया। आपने अपनी जबान से कयास से पेश किया। कयास करना ये शैतान का काम है। आप शैतान है, बोले हाँ मैं शैतान हूं। कहाँ बयान करें आप अपना अकीदा? कौन सी ऑडियो में करे भाई? ज़रा लगाओ मेरे को। हो सकता मुकम्मल नहीं सुना होगा, या फिर सुन के भी मैं जो है भूल गया हूँगा। आप ज़रा वो ऑडियो लगाइए, या फिर से बोल दीजिए एक मरतबा कि आपका क्या अकीदा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताल्लुक़ से, कि अल्लाह की ज़ात कहाँ पर है। भाई मैं बर्बाद कर रहा हूं या आप बर्बाद कर रहे हैं, ये बताएं मुझे। लानत हो। अब मैं दूंगा, मैं क्या इनकार कर रहा हूँ? आप ना इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, ना दलील दे रहे हैं ना अकीदा बता रहे हैं। कुछ तो भी एक करिए, बीच में नहीं ठहरना। अपना अकीदा तुमने अपना अकीदा तो पेश किया ना, तुम दलील क्यों नहीं पेश कर रहे हो अपने अकीदे पर? कुरान और हदीस से क्यों नहीं साबित कर रहे हो? तुमने कहा अल्लाह की जात अर्श पर है, तुम क्यों नहीं साबित कर रहे हो कुरान और हदीस से? चलो, तुमने अपना अकीदा बताया अल्लाह की जात अर्श पर है, उसको कुरान और हदीस से साबित करो, फिर मैं अपना अकीदा बताऊंगा और मैं उसको कुरान और हदीस से साबित करूंगा। ये मैं कह रहा हूं, चलो। अरे तो फिर कितने वॉइस हो गए आप बोल के? 3-4-6 वॉइस तो हो ही गए होंगे कि मैं अपना अकीदा बताऊं। पहले तो बता रहे ही नहीं थे, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं बोले। उसके बाद में फिर बोला तो अब मैं बताता हूं, उसके बाद में बोले। फिर कब से बता रहे हैं आप? आपके वॉइस आप खुद सुन लेते आइए, आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? खाली टाइम पास करना है शायद आपको। नहीं, जब भी मेरे से गुफ्तगू करते तो इल्मी कोई गुफ्तगू होती नहीं आपके साथ। खाली टाइम वक्त बर्बाद कर देते और गुस्से में आके गाली बक के चले जाते, ना तो ग्रुप से रिमूव कर डालते। अपना मुकम्मल अकीदा बता दो। अगले ऑडियो 2 ऑडियो देखता हूँ। अगर आपका मुकम्मल अकीदा नहीं आया दलाइल की रोशनी में फ़हम सलफ़ से, तो फिर मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा। तो तुमने जो अकीदा बताया उस पर कुरान और हदीस तो पेश करो। इबलीस तो नहीं हो तुम कि हम तुम्हारी कयास को मान लेंगे, क्योंकि तुम्हारे मुल्ला कहते हैं सबसे पहले कयास करने वाला इबलीस था, तो तुम इबलीस हो, बोलो हाँ मैं इबलीस हूं, मैं तस्लीम कर लूंगा कि तुम इबलीस हो। वरना तुमने जो अकीदा बताया अल्लाह की जात अर्श पर है, उस पर दलील पेश। इंसानों, आप जाहिल तो नहीं हो ना? पहले ये बताओ मुझे। आपने कहा कि जब तुम अपना अकीदा बताओगे तो कुरान और हदीस से साबित करोगे, तो तुमने तो अपना अकीदा बताया कि अल्लाह की जात अर्श पर है, उस पर कौन सी कुरान और हदीस रखी तुमने जो दूसरे से तुम मुतालबा कर रहे हो कुरान और हदीस का? पहले ये बताओ। ये तुम्हारे गैर मुकल्लिदों का कौन सा वसूल है कि खुद जब बात आए तो कोई दलील नहीं होती है, दूसरे की बात आए तो दलील होती है? तुमने कहा ना कि मेरा अकीदा अल्लाह की जात अर्श पर है, तुमने कहा अल्लाह की जात अर्श पर है, तो मैं तुमसे दलील मांग रहा हूं अल्लाह की जात अर्श पर। पास इल्म हो तब तो इल्मी गुफ्तगू हो। तुम तो मैयत निकल जाती है तुम्हारे एक, अगर सुन्नी एक सवाल तुमसे करता है, खुदा की कसम, मैं अल्लाह की उस रब की कसम खा के कहता हूं, जब तुमसे कभी भी किसी सुन्नी ने सवाल किया है तो तुम्हारी मैयत निकली है। मैं इस पर चैलेंज करता हूं तुमको, और वरना तुम जवाब दो। तुमने कहा अल्लाह की जात अर्श पर है, तुम दलील क्यों नहीं दे रहे हो उस पर? तुम तो हमसे दलील तलब कर रहे हो ना। अगर हम कोई अकीदा बयान कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि उस अकीदे पर दलील। मुकल्लिद साहब, आपने ही वसूल बनाया, कहा कि जो तुम अकीदा बताओगे उस पर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। ऐ गैर मुकल्लिद, आपने अपना अकीदा खुद अभी बयान किया कि अल्लाह की जात। मानना पड़ेगा कि आप सबसे बड़े मुनाफिकत हैं, क्योंकि आप जो खुद रूल बना रहे हैं उस रूल के खिलाफ जा रहे हैं। आपने रूल बनाया जो अकीदा बताए। 5 वॉइस डाले आप, मगर अपना मुकम्मल अकीदा पेश नहीं कर सके आप। एक 17 मिनट की है, 2 20 मिनट के है, एक 32 मिनट की, एक 33 मिनट की।
33 سیکنڈ کی، 20 سیکنڈ کی، سوری 17 سیکنڈ کی، مگر کہاں پر اس کے اندر آپ تو اپنا مکمل موقف پیش کرنے میں شاید گھبرا رہے. جب آپ کو ڈر لگتا ہے تو کیوں بات کرنے آتے کیوں بھائی؟ اپنا مکمل موقف پیش کرو کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے تمہارا عقیدہ کیا ہے. جس طرح آپ نے پیش کیا اسی طرح میں پیش کروں؟ بولے. جس طرح آپ نے کہا اللہ کی ذات عرش پر ہے، اگر میں بھی ایسے ہی بول دوں تو آپ کے لیے کافی ہوگا؟ بولے آپ. بڑے جھوٹے، بڑے کذاب، بڑے جعلی اور بڑے گستاخ اور بڑے ڈپلیکیٹ عاشق رسول ثابت ہو گئے آپ. اتنے مرتبہ للکارا، اچھی طریقے سے بھی بولا، ادب کے ساتھ بھی بولا کہ میری اگلی آڈیو آئیں گی تو آپ کے عقیدے کو دیکھ کر میں اپنی آڈیو ڈالوں گا. 5 آڈیو ڈالے مگر آپ اپنا مکمل عقیدہ پیش نہیں کر سکے، تو مبارک ہو آپ کو. یہ عقیدہ جو آپ کا ہے، جو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، جو باطنی ہے، اس کو جب باطن میں ہی رکھنا پسند کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنا میرا وقت برباد کرنا ہے. ارے آپ نے کہا کہ جب میری بات کافی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کی بات کیسے کافی ہوگی؟ جب میری بات کو آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کی بات کو میں کیسے مانوں؟ یا آپ بولو، انکار کر دو، بولو نا، آپ انکار کرو کھل کے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ذات کو عرش پر نہیں مانتا ہوں، بلکہ انکار کرو، اس کے بعد میں آپ کو بولوں گا. میں اللہ کی ذات کو عرش پر نہیں مانتا. میرے الفاظ سنو، اللہ کی ذات کو عرش پر نہیں مانتا. اگر تم نے دلیل دے دی اللہ کی ذات عرش پر ہے، ہم اپنی شکست لکھ کر دے دیں گے. چلو ٹھیک ہے، کہاں پر مانتے وہ بولو. آپ بولے نا کہاں پر مانتے، تاکہ معلوم ہونا نا. پھر اگر میرے دلائل غلط نکلے تو پھر میں آپ سے دلیل بھی طلب کروں گا. پھر بعد میں آپ یہ نہیں بولنا کہ میں خالی ایسے بولا، میں کیوں دلیل لگاؤں بول کے نہیں بولنا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے وہ پھر نہیں پوچھوں گا میں، وہ صحیح ہے ضعیف اس کے اوپر میں گفتگو نہیں کروں گا. آپ بولو پھر اللہ کی ذات کہاں پر ہے، آپ وہ بول دو. آپ تو مان نکال کر کرے نا، خالی بول دو، اس کے بعد میں دلیل لگاؤں گا آپ سے. یہ ہے منافقت. اسی کو کہتے ہیں اصل منافقت، اسی کو کہتے ہیں. ابھی تم نے کہا انکار تو کرو، اب انکار جب میں نے کر دیا اس پر بھی سوال تم نے کر دیا. ابے سدھر جاؤ غیر مخلص صاحب، سدھر جاؤ. اتنی منافقت مت دکھاؤ. پتہ نہیں کدھر کدھر گھوم رہے ہیں آپ. آپ نے کہا نا انکار تو کرو، اب انکار تو میں نے کر دیا، اب آپ جواب دو. چلو اب منافقت مت دکھاؤ. آپ پھنس رہے ہو ہر جگہ پر، سوچ لیں آپ. اچھا کہاں پر ہے آپ وہ نہیں بتاتے؟ جب آپ نہیں اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے ہیں تو پھر آپ سے انکار کرے. اب یہاں پر تو اقرار کہاں ہے پھر آپ کا؟ ٹھیک ہے، اگر اسی پر آپ قائم رہیں گے تو پھر گفتگو کروں گا آگے. پھر آپ کیسا رد کرتے وہ بھی بتانا نا. رد کس پہ کریں گے آپ نہیں مان رہے اللہ کو عرش پر، اللہ کو عرش پر نہیں مان رہے آپ. اللہ کی قسم رد ہی نہیں کروں گا. میں نے آپ سے بار بار کہا میں رد نہیں کروں گا. اگر آپ نے ایک دلیل دے دی جس میں یہ ہو اللہ کی ذات عرش پر ہو، ہم اپنی شکست لکھ کر دیں گے. پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں آپ قرآن و حدیث پیش کرتے؟ ہم نے آپ سے اتنی سیدھی سیدھی گفتگو کی ہے کہ ہم نے. ارے تو ہے کہاں پھر وہ تو بولو نا، کہاں پر ہے؟ ہر جگہ ہے وہ بولو. اگر آپ ہر جگہ ثابت، میں وہ بھی نہیں بولوں گا کہ ثابت کرو، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر اللہ کی ذات ہر جگہ ہے تو یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے وہ ثابت کروں گا. کیونکہ آپ ہلو 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 باہر آ رہے، منافقت اپنی دکھا رہے ہیں آپ، کہ ایک دم نہیں بول رہے، عقیدہ بتا رہے نہیں. اب تو بول رہے ہیں کہ پھر ہے کا. ابھی نہیں مانتے تو ٹھیک ہے کا وہ تو مانتے ہوں گے نا. وہ میں نہیں پوچھوں گا دلیل پھر اس کی. آپ یہی کر سکتے خالی منافق، اپنا عقیدہ کبھی نہیں بیان کر سکتے. کی قسم اگر کوئی غیر مقلد آپ کی اس زبان کو بات کرتے ہوئے دیکھے گا تو مر جائے. میں آپ کے ہر الفاظ پر راضی ہو گیا. آپ نے کہا انکار کرو، میں کبھی بولتے ہیں میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، اتنے آڈیو ہونے کے بعد اب بولتے پھر عقیدہ نہیں میں میرا عقیدے سے لینا دینا کیا ہے تمہارا. بولتے اگر بتاتے تو بتاتے بول دو. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا انکار کرو تو میں اس پر تسلیم کر لیا، میں نے انکار کر دیا. آپ کے جو اپنے سوال کھڑا کر دیا، پھر بھی میں انہیں. پھر کہاں ہے وہ تو بولو. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا. یہ کہیں منافقت تو نہیں ہے؟ عقیدہ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ عقیدہ بتاؤ اپنا. آپ بولے کہ میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، پھر بولے نہیں بتاتا ہوں. میں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا تو کیا آپ اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے.
یہ میرا عقیدہ میں نے بتایا، اب آپ مجھے اتنا دلیل دے دیں اللہ کی ذات عرش پر ہے، ایک دلیل دے دیں۔ عقیدہ تو بتا دیا نا، اب مجھے تم اتنا بتاؤ اللہ کی ذات عرش پر ہے، بس ایک دلیل دے دو۔ دیکھیں آپ کی میں نے ہر بات پر راضی ہو گیا، آپ نے کہا انکار کرو، انکار کر دیا، آپ نے کہا میری دلیل کا رد کرو گے، میں نے کہا آپ کی دلیل کا رد نہیں کروں گا، میں اپنی شکست لکھ کر دوں گا۔ آپ نے کہا عقیدہ بتاؤ، لو میں نے عقیدہ بھی بتا دیا، اب آپ ایک دلیل دے دو بس قرآن و حدیث سے اللہ کی ذات عرش پر۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اور پہلی بات، جب آپ حدیث لگائیں گے تو آپ دونوں لگائیں گے، عربی اور اردو دونوں متن لگائیں گے، ایک متن نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ جو عرش، یہ عرش عربی بھی میں عرش آتا ہے اور اردو میں بھی عرش کو عرش ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لگائیں گے قرآن و حدیث۔ آپ قرآن کو چھوڑ کیوں دیے؟ قرآن کہاں گئی پہلے یہ بتائیں، سب سے پہلے اول قرآن ہے، ورنہ آپ تسلیم کریں قرآن میں نہیں ہے۔ یار تم تو بہت بڑے وہ نکلے یار، تم تو کہتے تھے کہ میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں، تم تو سیدھے محدثین کے اقوال پر آ گئے۔ قرآن و حدیث کہاں گئی میرے محترم؟ قرآن و حدیث کہاں گئی؟ سیدھے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، سیدھے آ گئے وہ کیا نام ہے، ائمہ کے اقوال پر آ گئے۔ کیوں ایسا کیوں ہے مجھے بتائیں ذرا؟ قرآن و حدیث نہیں ہے، پہلے قرآن سے ثابت کریں، قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا پھر مجھے معلوم تھا آپ اپنے بات پہ نہیں ٹکو گے۔ میں نے آپ کو ثابت کر دیا تو ابھی آپ کافر ثابت ہو گئے۔ آپ جب کافر ثابت ہو گئے اسی لیے آپ کو مرچی لگی، تو اب آپ آڈیو پہ آڈیو ڈال رہی۔ آپ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہاں گئے اب آپ تو اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ تو کیا ہے، اس کی آپ کو زبردست توبہ کر لو۔ کی قسم آپ نے جو کہا اللہ کی ذات عرش پر ہے، اس میں دکھائیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، میں شکست لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بھی آپ کا محدث یا عالم ہے اس سے آپ یہ حدیث پڑھوائیں، اس میں دکھائیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، یہ الفاظ موجود ہیں اس حدیث میں۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلی بات، آپ نے قرآن و حدیث کو چھوڑا اور سیدھے آپ محدثین کے اقوال کی طرف آ گئے، یہ سب سے بڑی آپ کی جہالت پنتی ہے، کیونکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں قرآن و حدیث کا اور سب سے پہلے آپ آ گئے محدثین کے اقوال پر۔ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اور نہ ہی محدثین نے کہا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، کیونکہ اس میں نہ الفاظ ہی موجود نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، ورنہ آپ دکھائیں لوگوں کو۔ اور نہ ہی اس میں موجود ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ میرے محترم عزیز، آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں دے رہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ محترم عزیز، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ تمام لوگ غور کریں کہ کسی بھی دلیل میں کیا۔ جب آپ کو کچھ لب کشاہی کرنا نہیں تھا تو اب کیسا دماغ اور زبان چل رہی تمہاری؟ ہاں میں کچھ نہیں کہوں گا کہا آپ۔ ابھی بھی اپنے دعوے پہ ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ نے ایک دلیل دے دی اللہ کی ذات عرش پر ہے، خدا کی قسم میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، میں پہلی بات تو میں قریشی ہوں، اور میں قریشی ہوں تو میرے یہاں وعدہ خلافی اور اپنی زبان سے پھرنا کسی بھی خاندان کے کسی شخص میں ایسی نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اپنے خاندان کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ استوا کا معنی بتائیے آپ، جب اعتراض کر رہے ہو تو پھر اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائیے، یا پھر الرحمن علی العرش استوا ہے، ثم استوى علی العرش، اس کا ترجمہ کر کے بتائیے۔ مجھے معنی مت بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھیں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، نہ ہی میں آپ سے کوئی سوال کروں گا، مجھے آپ بس ایک دلیل دیں اللہ کی ذات عرش پر ہے قرآن و حدیث سے، بس۔ کس محدث نے ترجمہ کیا بھائی؟ آپ نے ترجمہ بھی تو لگایا ہے نا، تو کس محدث نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے؟ وہاں پہ مجھے بتائیں نا، کس محدث نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے؟ آپ وہی لگائیں نا۔ آپ کے کسی ایک بھی دلیل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ کیا دکھا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات عرش پر ہے، وہاں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ میرے محترم عزیز، تم خاموش ہو جاؤ، تم سے ہم بعد میں بات کریں گے، اگر تمہاری دوسری وائس آئی تم کو ریموو کر دیا جائے گا۔ آپ تو کافر ثابت ہو گئے بھائی،
آپ نے تو عرش پر انکار ہی کر دیا. یہاں پر تو عرش پر ہونے کے قرآن مجید سے 7 دلائل ہے. پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دلیل لگایا, امیر المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل لگایا آپ کو میں, اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی لگایا آپ کو میں. اتنا لگانے کے بعد بھی آپ نہیں مان رہے ہیں, کیسا مانیں گے؟ مانے تو پھر کیا ہوئیں گا معلوم نہ. اللہ القاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. خدا کی قسم کسی ایک میں نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. کسی ایک میں نہیں ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے. تم ثابت کرو کسی ایک میں ہو اللہ کی ذات عرش پر ہے, میں اپنی شکست لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. چلو جھوٹ مت بولو یار, اللہ سے ڈرو یار, اللہ سے ڈرو. پناہ مانگو اس رب سے جس کے اوپر تم جھوٹ بول رہے ہو, قرآن و حدیث سے جو تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک دلیل تو اللہ کی یار, آپ ایک بھی دلیل لگا رہے ہیں اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے. آپ نے نہ قرآن سے ثابت کیا نہ حدیث سے ثابت کیا, اور آپ نے تو قرآن و حدیث کو. دلیل آپ کو سمجھ میں آ گئی. آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول لگایا, جو عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے, ہر جگہ ہے, وہ کافر ہے. بولے کافر ثابت ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ محدثین کی طرف آ گئے ہیں تو آپ اتنا بتا دیں کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اتنا آپ بتا دیں مجھے کہ اپنے دعوے. اب گھما رہے بات کو. ہاں اتنے لوگوں کا کہنے پر بھی تم نہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. کیا بولتے ہیں؟ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تم تو جو ہے سو بد مذہب, لا مذہب اور کیا بولے کافر ثابت ہو گئے. کئی آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ تو اپنا عقیدہ بھی نہیں بتایا, جو کیونکہ اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اور کچھ لوگوں کا ناصبیہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے, تو اب تو کافر ثابت ہو گئے. آپ تسلیم کر لیں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یار. کیوں آپ جو ہے جھوٹا عقیدہ بنا کر گھوم رہے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, اور ایسا آپ جو ہے قرآن و حدیث پر دعویٰ کرتے ہیں, پر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر آپ تو ڈائریکٹ محدثین کے اقوال پر آ گئے ہیں. دیکھ لیں آپ کی حیثیت نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. اب یہ دیکھ لیں, آپ بھاگ رہے ہیں میرے محترم عزیز, آپ بھاگ رہے ہیں اپنے دعوے سے. آپ نے کہا میں ثابت کروں گا اللہ کی ذات عرش پر ہے. ابھی تک آپ نے ایک بھی دلیل نہیں لگائی جس میں یہ ہو اللہ کی ذات عرش پر ہے. آپ نے تو قرآن و حدیث سے لگایا, اس میں بھی نہیں تھا. آپ نے قرآن و حدیث کو. دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ تو اپنا عقیدہ بتا رہے نہیں تھے جہمیہ کی طرح. اتنے مرتبہ پوچھا بتا رہے نہیں تھے. اب آپ کہیں نہیں جائیں گے. الحمدللہ دلائل اتنے لگائے جتنے تم بکواساں کرے نا, اس سے زیادہ دلائل لگائے الحمدللہ. اہل سنت والجماعت و اہل الحدیث کہتے ہیں ہم کو, دلائل پر گفتگو کرتے ہیں. تمہاری طرح عقیدہ بتانے کے لیے آدھا گھنٹہ نکال ڈالتے, خالی گول گول پھرانے آدھا گھنٹہ نکال ڈالتے. اپنا عقیدہ ثابت نہیں نہ بتائے. جہمیہ ہو گئے تم تو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر آپ اللہ ہر جگہ مانتے تو کافر ہو گئے. ابھی آپ کو بڑی یہ دلائل کو دیکھ کے مرچی لگ گئی. اب کیسا کچھ تو بھی نسخ نکالنا کیسا بھی, جب اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے تو پھر ان لوگوں کے اوپر نسخ تو نکالنا پڑیں گا. اللہ علی القاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اے خدا کے بندے, اے آدم کی اولاد, میں نے تیری ہر بات پر راضی رہا. تو نے جو میں رد نہیں کروں گا, میں اپنی شکست لکھ کر دوں گا. تم نے کہا عقیدہ بتاؤ, میں نے عقیدہ بھی بتا دیا. اب تم الزام لگا رہے ہو مجھ پر. دیکھو یار, اس طرح باتیں نہیں ہوتی ہیں میرے محترم. اب آپ مجھے ایک دلیل دو, اللہ کی ذات عرش پر ہے. آپ محدثین کے اقوال کھاؤ تم اللہ کی قسم کی, میں نے ایک دلیل دیا جس میں یہ ہو کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. کھاؤ اللہ کی قسم کی, میں نے ایک دلیل دیا ہے جس میں اللہ کی ذات عرش پر ہے. یہ دیا ہے تو مجھے دکھاؤ ایک دلیل. جھوٹ بول دیا آپ یہاں پر. اب بولو یہیں جھوٹ بول دیے تو کتنا جھوٹے نہیں ہوں گے تم بولے عقیدہ بتا دیا. کام بتائے تم اپنا عقیدہ بتاؤ. میں بار بار اصرار کرتا رہا کہ بتاؤ کہاں ہے تمہارا کیا عقیدہ ہے. عقیدہ چھپا کے گفتگو کرتے ہو ناصبیوں کی طرح. جب یہ اجماع پیش کر دیا تمہارے کو, محدثین سے پیش کر دیا, حدیث سے پیش کر دیا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کر دیا, استوا علی العرش کا معنی کی تفسیر بھی بتا دیا, اب تم جو ہے سو یہاں پر ڈنگے مارتے ہو. لعنت اللہ علی القاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جھوٹ بول رہے ہو. کسی ایک میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. تم نے کہا کہ میں نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا. تم نے جس طرح کہا اللہ کی ذات عرش پر ہے, اسی طرح میں نے بھی عقیدہ بتایا کہ اللہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے,
اور تم نے ابھی تک ایک دلائل نہیں دیے کہ جس پہ یہ ہو قرآن و حدیث میں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. اور تم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر سب سے پہلے تو تم محدثین کے اقوال کی طرف آ گئے. سب سے پہلے محدثین کے اقوال کی طرف آئے. پہلے آدمی قرآن دیتا ہے، پھر حدیث دیتا ہے، پھر محدث. پر تم نہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑے سیدھے محدث. دیکھیں وہابی غیر مقلد نجدی صاحب، آپ نے یہ تسلیم تو کر لیا کہ تمام اگلی روایات میں، اقوال میں کسی ایک میں بھی اللہ کی ذات عرش پر ہے، یہ آپ نے مان لیا کہ اس میں نہیں تھی کسی میں. اس لیے آپ نے آگے اور دلیلیں بھیجی جن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ہے تو دکھائیں آپ. اور آپ تمام جتنی یہ پیش کر رہے ہیں محدثین کے اقوال ہیں، اور اس میں سے ایک یا دو جو ہے وہ قرآن کی آیات ہیں بس. تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کی ذات عرش پر، جو آپ نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے قرآن. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے دلائل دیا اس سے تو آپ ثابت ہو گئے کہ آپ تو کافر ہیں، جہمیہ ہو گئے آپ تو. جو جہمیہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. جس نے کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے وہ کافر ہے بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. بار بار لگا دیا، پڑھ لو اور اپنا عقیدہ درست کر لو، توبہ کر لو. لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. آپ میری ایک وائس دکھائیں جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. خدا کی قسم میں اپنی شکست لکھ دوں گا ان الفاظ پر. اگر میں نے ایسا کہا ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. میرا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ الزام لگا رہے ہیں. یہ وائس سنو آپ کی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بولے نا، یہ ایک کم 50 سیکنڈ کی جو وائس ہے اس میں سنو آپ کیا بولے. ذرا اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ نہیں، آپ کو تو 10 مرتبہ پڑھنا پڑے گا. پڑھ کے توبہ کر لینا. بھی میں نے یہ کہا کہ تم نے کہا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. جھوٹے ہو یار تم. اور وہ 49 سیکنڈ کی جو وائس ہے وہ سن کے پھر اس کو. مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کی آپ کی ضرورت ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا اس پر تو دلیل ہی نہیں دیا، اور کسی ایک قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دی. دلائل پر دلائل لگایا، دلائل پر دلائل لگایا. الحمدللہ تمہارے زندگی میں اتنے دلائل کبھی نہیں دیکھے ہوں گے تم. اور توبہ کر لو. آپ کو اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ بتا دیا میں. جھوٹے انسان، اپنے دعوے پر تو دلیل دے دو یار. کیوں بکواس کر رہے ہو؟ اپنے دعوے پر دلیل. اے بریلوی، قبر والوں سے مدد مانگنا کس کا سنت ہے؟ دلیل دے دو 1 لاکھ. چپ بیٹھ بے بنگالی حرام خور، بات چلی نا، چپ بیٹھ تو، نہیں تو پھر ہم بھی گروپ کے اندر بولیں گے. چپ. دیکھیں وہابی صاحب، نجدی صاحب، غیر مقلد صاحب، نام نہاد اہل حدیث صاحب، اتنے اچھے الفاظ سے آپ کا نام لے رہا ہوں تو کم سے کم دلیل تو دے دو یار. اللہ کی ذات عرش پر ہے. آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ پچھلی آپ نے جتنی دلیلیں دی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ اللہ. اچھے سے ہنسو اپنی عقیدے پہ. آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے وہ تو ایک ناصبیہ کا، ایک جہمیہ کا فرقہ، جہمیہ والے ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے بول دیا انہوں. تو ان کا بھی قول لگا دیا تمہارے کو میں. اور یہ جو اب کو لگایا میں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہو یا تابعین کے جو اقوال ہے یہ اہل سنت والجماعت کے، اس سے آپ کو حذف نہیں ہوئی اصل. ٹھیک ہے، میرے کو جو لگانا تھا میں لگا دیا. آگے ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی ہے. الحمدللہ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ذرا یہ پوسٹ کو پڑھ کے سنا دو اگر تم سچے ہو، ڈپلیکیٹ عاشق رسول نہیں ہے، اگر جعلی عاشق رسول نہیں ہے، سچے صحیح العقیدہ ہے تو ذرا اس کو پڑھ کے بتانا تم. ٹھیک ہے؟ اور گروپ والے بھی دیکھ رہے ہیں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور اس میں اگر نہیں ہے جو میں آپ کو دلیل لگایا تو آپ مرتد ہو جانا. اگر میں اس کے اندر واقع میں نہیں ہے تو میں مرتد ہو جاؤں گا. اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت ہو تم پر. میں نے کہا ہی نہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. میرا یہ کم تو مجھ سے پڑھوا مت. اب تو جب تیری میت نکل رہی ہے، تو دلیل نہیں دے پا رہا ہے، تو پھنس چکا ہے، جان رہا ہے میری جماعت کی میت نکلنے والی ہے، تو اب بہانے بازی ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح بات کو جو ہے ڈبلیٹ کیا جائے، بدلا جائے، ادھر ادھر کیا جائے. تو ادھر ادھر میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے. ایک دلیل دے دے اللہ کی ذات عرش پر ہے.
حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں ڈھونڈتا تھا کہ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا دیکھیں یہ بندہ جو بھی ہے اسے ریموو کر دیں، ہمارے بھائی سے گزارش ہے۔ بریلویوں کی گانٹ پھٹی ہے میرے سے، سمجھے مشرک۔ میت تو تمہاری آلریڈی نکل گئی، اب اپنی اصلیت پہ آ گئے، ارے تورے پہ۔ یہ ہے دیکھو اب تم لوگوں کی اصلیت، جب دلیل دیکھتے ہیں تو بھڑک جاتے ہیں۔ یہ رہتا دیکھو اصلی جعلی نقلی ڈپلیکیٹ عاشق رسولوں کا رویہ۔ دیکھ لو یار، جھوٹی بات یار، خدا کی قسم، جس نے جس لہجے میں مجھ سے بات کی میں نے اس کو جواب دیا۔ تم اپنا کام کرو یار، تم دلیل دو نا یار، تم کیوں دوسری باتوں پہ آ رہے ہو؟ کیوں بات کو تم ہٹانا چاہتے ہو؟ کیوں بات کو گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ تم بات سے ہٹنا کیوں چاہتے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارا ایک دعویٰ تھا اللہ کی ذات عرش پر ہے، تم وہ دلیل دو، مسئلہ ختم کرو۔ کیوں تم بات کو گھما پھرا رہے ہو آدھے گھنٹے سے؟ کبھی مجھ پر الزام لگا رہے ہو، کبھی الزام تراشی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ جو میرا عقیدہ نہیں تم کہہ رہے ہو یہ تمہارا عقیدہ ہے، عجیب عجیب سے تم باتیں کر رہے ہو۔ میرے بھائی تم مجھے ایک دلیل دے دو، اللہ کی ذات عرش پر ہے، مسئلہ ختم۔ تم میری وائسوں کا جواب نہیں دے رہے ہو جو میں نے تم کو کہا، تم دوسرے کو، میں نے جس کو دوسرے کو وائس کیا تم اس کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نہیں گھما رہا ہوں، آپ گھما رہے بات کو۔ مہتاب قریشی صاحب توبہ کرو، آپ کی زبردست شکست ہو گئی الحمدللہ۔ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آنے کے بعد باطل کا کام ہے مٹنا، اور باطل کا کام ہی مٹنا ہی۔ ٹھیک ہے، آپ کی تو زبردست شکست ہو گئی، جو پڑھو بولا وہ پڑھ رہے نہیں، تمہاری زبردست شکست ہوئی، مبارک ہو۔ بھاگنے کا طریقہ ہے یہ، ایک صاف واضح معلوم چل رہا ہے کہ یہ بھاگنے کا طریقہ ہے، کیونکہ میں نے تم کو کہا بھی نہیں کچھ بھی، میں نے جواب کسی اور کو دیا، تم نے اس کا جواب میں نے جو دیا تم اس کو اٹھا کر مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ تم بھاگنے کا طریقہ اپنا رہے ہو کہ دیکھو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں، اس نے مجھ کو جس الفاظ سے جس زبان سے بات کی میں نے ابھی اس کو اسی کی زبان سے بات کی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تم کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تمہارا کام تھا، تم نے دعویٰ کیا تھا اللہ کی ذات عرش پر ہے، تم کو وہ ثابت کرنا ہے۔ یہاں پر بھی پھر 2 مرتبہ جھوٹ باندھے، ایک جھوٹ باندھے کہ میں کسی اور کی بات کو آپ کو توجہ دیا، بلکہ آپ جا کے وہ 16 منٹ میرے جو ہے کس کو ٹیگ کرے آپ دیکھو اچھا جا کے، پہلے آپ کی جو 16 سیکنڈ کی وائس ہے وہ کس کو ٹیگ کرے، آپ میرے کو کرے کسی اور کو کرے، چلو کسی اور کو کر رہے ہیں اور میں بیچ میں ان کا آپ کو بول رہا ہوں تو تب آپ بول سکتے ہیں۔ ایک جھوٹ ہو گیا تمہارا۔ دوسرا جھوٹ، میں تمہارے کو جو پڑھو بول کے بول رہا ہوں وہ تو آپ پڑھ رہے ہی نہیں، کیوں ایسا بھائی؟ ذرا پڑھ کے سنا دو کہ یہ تابعین یا تبع تابعین یا محدثین ان کے اقوال کو ان لوگوں کا کیا اجماع ہے، ذرا پڑھ کے سنو۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو اگر تم نے جواب نہ دیا آج رات تک تو میں رات کو بہت بڑا جملہ اٹھاؤں گا، اور جس جملے کو انشاءاللہ اہل سنہ و جماعت کے تمام لوگ اس کو مانیں گے اور قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے اتنے بڑے بڑے تم کو چیلنج کیے اور تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، میرے کسی بھی چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور کیا بھی تو اس کا جواب نہیں دیا۔ تم نے میرے چیلنج قبول کیا کہ میں جو ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے یہ ثابت کروں گا، پر ابھی تک ثابت نہیں کیا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی شکست لکھ کے دوں گا، اور ایک عقیدے پہ نہیں میں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ جو اینگل سے آپ کو سمجھانا تھا اس اینگل سے الحمدللہ سمجھا دیا، وہ بھی با اخلاق اور با ادب۔ نہ جانے آپ کتنے مرتبہ اپنی اصلی علم، اپنے جو مخارج کے ساتھ جو تم کو سکھایا گیا، جو تم لوگوں کی اصلیت ہے، جب دلیل مل جاتی ہے، جب کوئی جواب نہیں رہتا ہے تو وہی اپنی اصلیت پر آ جاتے ہیں، یہی معلوم پڑ گیا۔ اور کون بدعتی ثابت ہو گئے یا کون ناصبیہ، کافر، مرتد، جہمیہ کون ثابت ہو گئے، یہ بھی آپ کو ائمہ سے سمجھا بھی دیا، ان کے دلائل کے تھرو بتا دیا۔ دیکھیں یار شکست کیسی ہوگی جب آپ جواب دیں گے، تب تو آپ کا دعویٰ تھا اللہ کی ذات عرش پر ہے، کسی ایک کو تو سامنے لائیں جس میں ہو اللہ کی ذات عرش پر ہو۔
آپ نے تو سب سے پہلے محدثین کے اقوال اتنے پیش کیے جیسے لگتا ہے آپ کا وشواس قرآن و حدیث پر ہے ہی نہیں. آپ نے تو قرآن و حدیث کو ایک دم ہی چھوڑ دیا. دعویٰ تو قرآن و حدیث کا کرتے ہیں, پھر بھی محدثین کے اقوال میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں پھر آپ؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حق آئے تو باطل بھاگ جاتا ہے. او بھائی میں تو موجود ہوں, بھاگ تو آپ رہے ہیں ادھر سے ادھر. میں تو موجود ہوں, بھاگ تو آپ رہے ہیں میرے بھائی. اپنی شکست لکھ کے دے دو, لکھت روپ میں بولے نا, میں شکست اپنی لکھ کے دے دوں گا بول کے. آپ کو اتنی واضح دلیل ملی, اتنی واضح دلیل آنے کے بعد آپ اب مڑ جا رہے ہیں, اب آپ بھاگ رہے ہیں. بھاگنے کا راستہ آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے ملتا اور ٹاپک چینج کرنے کا بھی. ذرا پڑھ کے سنا دو اگر تم نقلی جعلی نہیں ہے تو. اگر تم جھوٹے, کذاب, داغاباز, جہمیہ اور باطل, ڈپلیکیٹ, جعلی عاشق رسول نہیں ہے تو یہ ذرا یہ میں جس کو ٹیگ کرا یہ پڑھ کے سنا دو. ہمت ہے تو تمہاری, نہیں تو جھوٹا کذاب ثابت ہو جائیں گے. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, اس کو غلطی بول سکتے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں وہ غلطی ہوئی, کیونکہ 21 سیکنڈ کی وائس میں نے کسی اور کو بھی کہا تھا اور وہی 21 سیکنڈ کی وائس آپ کو بھی میں نے کہا. تو 21 سیکنڈ کی وائس کی وجہ سے مجھے کنفیوز ہوا, اس لیے میں نے کہا. چلے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہے, میں معذرت کرتا ہوں, یہ غلطی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں وہ پڑھیں, میں کہہ رہا ہوں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے دکھا دیں کسی ایک میں جس میں یہ ہو کہ اللہ کی ذات عرش پر ہو قرآن و حدیث میں. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر آپ محدث کی طرف آئے ہیں, تو محدث بھی تو نہیں کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں قرآن و حدیث کا؟ جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں اور الزام ہم پر لگا رہے ہیں. سمجھا کیوں رہے بھائی؟ میں دلیل مانگ رہا ہوں, آپ مجھ سے سمجھائیں گے کیوں؟ میں آپ کا مقلد ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں گے؟ آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں, مجھے ایک قرآن و حدیث دیں جس میں یہ ہو کہ اللہ کی ذات عرش پہ ہو, مسئلہ ختم. اچھا دیکھیں گے, ابھی پتہ چل جائیں گا. یہ ذرا میرے جو 20 سیکنڈ کی وائس ہے اس کو میں جو ٹیگ کرا وہ ذرا پڑھ کے سنا دو. مجھے وہ دلیل دکھائیں جو آپ نے دی ہے. اگر کسی نے بھی کہہ دیا اس میں موجود ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے تو میں اپنی شکست لکھ کر دے دوں گا. چلے ٹھیک ہے, جلدی. میں جو 20 سیکنڈ کی وائس ہے اس کو ٹیگ کرا, دیکھیے اس کے اندر غالباً 10 ہے اس کے اندر نام, وہ پڑھ کے سنا دو آپ. ٹھیک ہے, ابھی آپ کا جھوٹ ثابت ہو جاتا اور شکست انشاءاللہ لکھ کے دیتے یا نہیں لکھ کے دیتے. نہیں لکھ کے دیے تو کوئی غم نہیں, آپ حق کو تسلیم کر لو اور توبہ کرو ایسے باطل عقیدے سے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو تھام لو مضبوطی سے. یہ ایک ائمہ کا قول ہے, ٹھیک ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کو چھوڑا. آپ اعلان کریں کہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ائمہ کے قول کی طرف آپ جب آئیں گے تو پھر ہم اس ائمہ کی وضاحت کریں گے, ٹھیک ہے نا. پہلے آپ قرآن و حدیث کی طرف آئیں, بولیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے, ہم ائمہ کی طرف آتے ہیں. بولیں آپ قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. دعویٰ تو آپ قرآن و حدیث کا کرتے ہیں اور آپ نے ابھی تک تمام کے تمام ائمہ کا قول پیش کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ وائس دیکھو, یہ وائس میں کیا بولے سنو. اچھا یہ وائس آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, اس کو غلطی بول سکتے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں وہ غلطی ہوئی, کیونکہ 21 سیکنڈ کی وائس میں نے کسی اور کو بھی کہا تھا اور وہی 21 سیکنڈ کی وائس آپ کو بھی میں نے کہا. تو 21 سیکنڈ کی وائس کی وجہ سے مجھے کنفیوز ہوا, اس لیے میں نے کہا. چلے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہے, میں معذرت کرتا ہوں, یہ غلطی ہے, ٹھیک ہے. یہ وائس دیکھو, یہ وائس میں کیا بولے. کتنے داغا باز ہو تم, پڑھ کے سنا رہے کیوں نہیں؟ تم پڑھ کے سناؤ جلدی. اگر جعلی ڈپلیکیٹ عاشق رسول نہیں ہے تو پڑھ کے سنا دو. مہتاب قریشی, اور شکست لکھ دو یا سچے دل سے توبہ کر لو مسجد کو عصر میں یا مغرب میں جا کے, اور یہ باطل عقیدے سے اور یہ گمراہ کن جہمیہ عقیدے سے توبہ کر لو اور صحیح العقیدہ بنو, عقیدے کو درست کر لو. یہ دیکھو اس میں بھی بول دیے تم, اس میں تم پڑھے نہیں, لکھے نہیں, دیکھے نہیں. ہمارے دیکھیں یار, شکست کیسی ہوگی جب آپ جواب دیں گے تب تو. آپ کا دعویٰ تھا اللہ کی ذات عرش پر ہے, کسی ایک کو تو سامنے لائیں جس میں ہو اللہ کی ذات عرش پر ہو. آپ نے تو سب سے پہلے محدثین کے اقوال اتنے پیش کیے جیسے لگتا ہے آپ کا وشواس قرآن و حدیث پر ہے ہی نہیں. آپ نے تو قرآن و حدیث کو ایک دم ہی چھوڑ دیا. دعویٰ تو قرآن و حدیث کا کرتے ہیں, پھر بھی محدثین کے اقوال میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں پھر آپ؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حق آئے تو باطل بھاگ جاتا ہے. او بھائی میں تو موجود ہوں, بھاگ تو آپ رہے ہیں ادھر سے ادھر. میں تو موجود ہوں, بھاگ تو آپ رہے ہیں میرے. یہ دیکھو اس میں بھی بول دیے تم, اس میں تم پڑھے نہیں, لکھے نہیں, دیکھے نہیں. ہمارے جو پوسٹ کرے خالی ایسی, اس میں بھی بول دیے محدثین کے اقوال سے یا کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے بلکہ یہاں بھی بول دیے. پھر یہاں اور ایک جھوٹ بولے.
آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وصول کے مطابق چلیں، قرآن و حدیث سے پیش کریں، پھر ائمہ کی طرف آئیں، پر قرآن و حدیث سے تو آپ نے پیش ہی نہیں کیا اور ائمہ کی طرف آپ آ گئے۔ اور اس میں سے اتنے ائمہ ہیں کہ جو مقلد ہیں، اس میں سے تمام کے تمام کچھ ایسے ائمہ ہیں جو کہ مقلد ہیں، اور آپ مقلد کی بھی بات کو مان رہے ہیں، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ائمہ کی بات آئے گی، ہم ائمہ کی طرف آئیں گے، مسئلہ وہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے قرآن و حدیث سے دلیل دیں، قرآن و حدیث میں جب نہیں ہے تب ائمہ کی طرف آپ یہ بھی سن لو آپ، یہ آڈیو بھی سن لو، اس میں بھی آپ انکار کر دیے۔ لیکن اگر واقع میں آپ سچے ہو تو میری وہ پوسٹ کو پڑھ کے سنا دو جس میں بھاگنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک صاف واضح معلوم چل رہا ہے کہ یہ بھاگنے کا طریقہ ہے، کیونکہ میں نے تم کو کہا بھی نہیں کچھ بھی، میں نے جواب کسی اور کو دیا، تم نے اس کا جواب میں نے جو دیا تم اس کو اٹھا کر مجھ سے بحث کر رہے ہو، تم بھاگنے کا طریقہ اپنا رہے ہو کہ دیکھو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں، اس نے مجھ کو جس الفاظ سے جس زبان سے بات کی میں نے ابھی اس کو اسی کی زبان سے بات کی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تم کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تمہارا کام تھا، تم نے دعویٰ کیا تھا۔ یہ بھی سن لو آپ، یہ آڈیو بھی سن لو، اس میں بھی آپ اب ادھر ادھر بھاگ رہے تم بتا دینے کے بعد۔ ہاں جلدی توبہ کرو، شکست لکھ کے دے دو، اور یا سچے دل سے جا کے توبہ کرو۔ دیکھیں میرے محترم عزیز، آپ نے 20-25 سینڈ کیے تو میں نے اس میں سے ایک دو نہیں پڑھا تو اس سے میں کوئی گناہگار نہیں ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے 20-25 سینڈ کیا، 20-25 میں تو نہیں تھا، اگر ایک میں نکل بھی گیا تو محدث کا قول ہے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس محدث پر ہم بات کریں گے، پہلے آپ مجھے قرآن و حدیث سے کہہ دیں کہ نہیں ہے، بات ختم۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، اتنا واضح پڑھو بول کے بول رہو، کیوں نہیں پڑھے جا رہی؟ موت آ رہی کیا پڑھنے پر؟ پڑھ کے سنا دو، اتنے ہی حق پر ہے، خالی جعلی ڈپلیکیٹ نہیں ہے تو پڑھ کے للکار رہو، اس کو پڑھنے نہیں آ رہا تمہارے کو، پڑھ کے سنا دو۔ اگر تم یاد اہل حدیث صاحب، قرآن و حدیث کہاں گیا؟ دعویٰ تو قرآن و حدیث کا آپ کرتے ہیں نا، تو محدث کے اقوال سب سے پہلے آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، بولے ہاں میں قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ جھوٹ باندھ دیا، آپ جھوٹ باندھتے گئے باندھتے گئے باندھتے گئے، 4-5 مرتبہ جھوٹ بول دیے۔ ٹھیک ہے بھائی، توبہ کر لو، اور یہ جو میں آپ کو بار بار ٹیگ کر کے بول رہا ہوں کہ اس کو پڑھو اس کو پڑھو، اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کیوں نہیں تم؟ میت کیوں نکل رہی ہے آپ کی؟ جنازہ ابھی نہیں ہوتا آپ کا، بے فکر رہیے، آپ پڑھیے، پڑھنے کی ہمت کریے، سچ کو قبول کریے۔ پہلے یہ بتائیں نا یار، آپ کا جو دعویٰ ہے پہلے اس کو تو آپ کمپلیٹ کریں نا، قرآن و حدیث کہاں پر ہے؟ اب پھر جھوٹ باندھ دیا ادھر آ کے، اب پھر یہاں بول رہے ہیں کہ اب قرآن حدیث سے جو دکھانا تھا دکھا دیا، وہاں پر تم کچھ بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے اوپر کیا بولے، کوئی محدث کا کوئی قول پیش کرو، ہاں کسی عالم کا بولے یا کسی امام کا بولے یا کسی کا بھی قول پیش کرو اس کی ضمن میں بولے، وہ تو لگا دیا میں، تب بھی اب آپ معلوم ہے میرے کو بھاگتے۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ آپ پڑھ کے سنا دو اس کو، اس کے بعد آگے بات ہوں گی، پہلے اس کو پڑھ کے سنا دو اگر تم سچے ہو تو، ٹھیک ہے؟ جلدی وہ پڑھ کے سنو۔ بات دلیل تمہاری ہے، اور دلیل جو ہے وہ میں نے قرآن و حدیث سے مانگی تھی تو تم محدث سے دے رہے ہو۔ قرآن و حدیث کو چھوڑا تو بولو ہاں میں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، پھر ہم تمہاری اس حدیث کا محدث کا جواب دیں گے۔ دیکھیں میرے محترم عزیز، آپ نے 20-25 سینڈ کیے تو میں نے اس میں سے ایک دو نہیں پڑھا تو اس سے میں کوئی گناہگار نہیں ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بات دلیل تمہاری ہے، اور دلیل جو ہے وہ میں نے قرآن و حدیث سے مانگی تھی۔ جلدی اس کو پڑھ کے سناؤ، پہلے میں جو آپ کو اشارہ کر کے لگایا ہے انگلی کا، یہ پڑھ کے سناؤ تم حق پر ہو تو۔ اور لانا تو تم پر، جھوٹ بول رہے ہو تم، سمجھ میں آیا نا؟ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ تم نے کہا اس آیت کا جو ہے تم ترجمہ کرو، تو میں نے کہا ترجمہ تو آپ نے لگایا ہی ہے، ترجمے کے ساتھ میں ہے وہ، سمجھ پر میں ہوں، اس لیے تو میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں اور آپ دے نہیں رہے ہیں۔ آپ نے تو قرآن و حدیث کو چھوڑا، آپ محدث کی طرف آئے ہیں، آپ اعلان کریں کہ میں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ پڑھ کے سناؤ مہتاب قریشی صاحب، پڑھ کے سناؤ، تمہارا جنازہ نہیں نکلتا، بے فکر رہو، زندہ ہے تم، ابھی مریں گے نہیں، تمہارا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، ہدایت مل جائیں گی، تم عقیدے سے توبہ کرو اور اپنی شکست لکھ۔ نجدی صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دلیل لگائی ہے،
اور میرا دعویٰ تھا قرآن و حدیث سے. میں نے تمام اپنے وائسوں میں یہی کہا کہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں, قرآن و حدیث سے ثابت کریں. آپ نے ایک چند قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لگائیں, پر ان میں کہیں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. تو آپ اعلان کریں نا کہ قرآن و حدیث. عقیدے میں سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث دیکھیں گے, پھر اس کے بعد ہم اجماع امت دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, اجماع امت دیکھیں گے, پھر اس کے بعد ہم جائیں گے کسی محدث کے قول کی طرف. تو پہلے تو آپ قرآن دکھائیں, حدیث دکھائیں, پھر اجماع امت دکھائیں, پھر اس کے بعد آپ کسی محدث کی طرف جائیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح اپنے وصول کے مطابق رہیں, آپ بھاگے مت وصول سے, قرآن و حدیث سے بھاگے مت. کہاں تک بھاگیں گے, زندگی بھر تو بھاگتے ہی. کہ پڑھ کے سناؤ کیا ہوا مہتاب قریشی صاحب, ہوا نکل گئی اب تمہاری پڑھنے میں. اور یہ اور ایک آڈیو لگایا دیکھو, کوسے محدث کون بولے کر رہے تھے نا. میں ایک طرف آڈیو میں بولے, میں بولا ہی نہیں ہے صاحب. اس آیت کا ترجمے میں دکھاؤ کس محدث نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں, آپ کہیں اور اٹھا کر لے جا رہے ہیں اس کو. واہ, دیکھ لیں یہ آپ کیوں پڑھوں, پہلے یہ بتاؤ تو آپ. میں یہ جو 17 سیکنڈ کی وائس میں کیا بولے آپ, ذرا جو میں ٹیگ کرا اس کو جا کے بولو. کتنا جھوٹ بولتے, جب دلیل آ جاتی ہے تو یہ باطل مانتا ہی نہیں, واضح دلیل آنے کے بعد بھی نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کو کیا بولے, ہاں خالو. نجدی صاحب, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دلیل لگائی ہے, اور میرا دعویٰ تھا قرآن و حدیث سے. میں نے یہ جو 17 سیکنڈ کی وائس میں کیا بولے آپ, ذرا جو میں ٹیگ کر آنے کے بعد بھی نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کو کیا بولے, ہاں خالو سلامہ. آیت آگے کی بولوں پوری. بالکل آپ پڑھ کے سناؤ اگر تم حق پہ نہیں ہے. تم جب سے جو رٹا لگا رہے ہیں کہ نہیں ہے, کسی محدث نے نہیں کہا, کسی نے تابعین نے نہیں کہا, کسی تبع تابعین نے نہیں کہا, کسی نے کہا ہی نہیں, کسی نے کہا ہی نہیں کر رہے. اگر تم سچے ہو تو وہ پڑھو اور اپنا سچائی کا ثبوت دیو, ورنہ جھوٹے اور کذاب ہے. 17 سیکنڈ کی وائس میں نے کیا کہا بتاؤ ذرا. میں نے کہا کہ تم نے ترجمہ بھی لگایا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. میں نے کہا کہ تم تو ترجمہ بھی لگائے ہو, پر وہاں پر تو ترجمے میں یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو. میں نے کہا کس محدث نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جو تم کر رہے ہو, تو تم دکھاؤ مجھے ترجمہ. بول رہے ہو تم, یہ جھوٹ بول رہے ہو. میرا دعویٰ تھا قرآن. نہ جھوٹ بولیں گے اور کہاں کہاں جائیں گے. ابھی آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, سیدھا سیدھا مان لو یا پڑھ کے بول دو کہ یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے, بڑے بڑے لوگ, سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ, اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوگ پورے پڑھ کے سناؤ اس کو. اس میں کتنے کون کون ہے معلوم آپ کو, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ, حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ, اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور کون ہے, سفیان بن عوینہ رحمۃ اللہ علیہ, فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. ارے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, اور تمہارا باطل عقیدہ ٹوٹ گیا, تمہارے کو کھلبلی مچ گئی, اور تم تو کافر ثابت ہو گئے تمہارے عقیدے کے مطابق. تو اب یہ تم کو ہضم نہیں ہو رہی, تو پھر انکار کر دو. یہ جو جتنے بھی لوگ, یہ 10 سے 12 لوگ جو بتا رہے ہیں, یہ سب جھوٹے ہیں لوگ, پورے جھوٹے ہیں بول کے بول دو. نہ تو پھر آپ کا عقیدہ صحیح کر دو. جب آپ بولے کہ یہ سب نہیں ہے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا, ٹھیک ہے, میرے اگر آپ نہیں مانیں گے, معلوم ہے مجھے نہیں مانیں گے, لیکن آپ نے جو کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے یا اللہ ہر جگہ ہے, وہ آپ ثابت کر دو. ارے عجیب انسان ہو, قرآن تو حدیث تو نہیں ہے نا وہ. تم قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہٹ کر تم سب سے پہلے کسی, یہ لوگ جھوٹے ہیں. میں یہ کیوں بولے, ہو سکتا ہے جو کتاب لکھ رہا ہو, جو یہ باتیں بیان کر رہا ہو, وہ جھوٹا ہو. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں, پر میں کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث. یہ سب باتیں گھمانے کے چھوڑو. دلیل تمہاری ہے, پڑھ کے میں کیوں سناؤں, پہلے یہ بتاؤ. تو دلیل تمہاری ہے, پڑھ. یہ سب باتیں گھمانے کے چھوڑو. مین وہ پڑھ کے سناتے, یہ نہیں سناتے خالی استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اجماع بھی آپ کو بتا دیا میں. یہ لوگ جھوٹے ہیں. میں یہ کیوں بولے, ہو سکتا ہے جو کتاب لکھ رہا ہو, جو یہ باتیں بیان کر رہا ہو, وہ جھوٹا ہو. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ یہ سب. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اجماع بھی آپ کو بتا دیا میں. اب پھر نہیں بولنا کہ میں نہیں پڑھا, وہ کہاں ہے لگاؤ, بلکہ نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ, حول ولا قوت الا باللہ. جھوٹ ہو اور وہ بریلوی نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چلو میں مان لیا آپ کو, آپ بڑے جھوٹے کذاب, نقلی ڈپلیکیٹ عاشق رسول نکلے. اتنے دلائل واضح ہونے کے بعد نہ پڑھ رہے, نہ اپنا عقیدے کو ثابت کر سک رہے. میں بول رہا ہوں اگر اس کے اندر نہیں رہا تو میں اپنی شکست لکھ کے دے دیتا ہوں, بول کے بولا. پڑھ کے سناؤ, دم ہے تو
نہ تو خاموش بیٹھ جاؤ، معلوم ہے میرے کو اب تم مناظرہ ہار گئے، زبردست طریقے سے شکست ہو گئی، اب تم جو ہے اس کو قبول نہیں رہے بس۔ کی بات میں کر ہی نہیں رہا ہوں، قرآن و حدیث کو نہیں ہے کیا؟ قرآن و حدیث نہیں ہے آپ کے پاس؟ پہلے یہ بتائیں مجھے، قرآن و حدیث ہٹ گئی ہے؟ دعویٰ ہی بس کرتے ہو چلا چلا کر، اہل الحدیث ہیں ہم، حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث والے ہیں اور اجماع امت والے ہیں، چھوڑ کر بھاگ گئے قرآن و حدیث کو۔ بھگوڑے ہو تو آپ قرآن و حدیث کو چھوڑنے والے ہو، بولو آپ۔ پڑھ کے سناتے یا نہیں سناتے، خالی اتنا بول دو بس، میرے کو سمجھ میں آ گیا آپ اب کیسا اپنی منافقت دکھا رہے ہیں۔ شکست لکھ کے دینے کے واسطے تکلیف ہو رہی ہوں گی آپ کو، کوئی بات نہیں، میرے کو جو دینا تھا وہ بتا دیا میں، جو بتانا تھا آپ کو قرآن اور حدیث سے بتا دیا گیا۔ اس کے بعد میں آپ کے کہنے پر اقوال محدثین بتا دیا گیا، پھر بھی آپ نہ مانیں تو آپ کی ایسی منافقت پر، آپ کے ایسے ڈپلیکیٹ اور عاشق رسول جعلی پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں آپ کو میں، ایسی منافقت پر۔ جاؤ پھر ڈوب مارو کہیں چلو بھر پانی میں، ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری تو ذمہ داری ختم ہو گئی، دلیل نہیں بلکہ دلائل کا انبار لگا دیا آپ کو، الحمدللہ۔ میں کیوں سناؤں پہلے یہ بتاؤ، تم دلیل تمہاری ہے، لگایا تم نے پڑھ کر، میں کیوں سناؤں پہلے یہ بتاؤ تم۔ تمہارا دعویٰ تھا اللہ کی ذات عرش پر ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کرو، میں نے کہا تم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، اجماع امت کو چھوڑا، تم محدث کی طرف آئے ہو، پہلے تم اعلان کرو کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اجماع امت میں نہیں ہے، یہ محدث کے قول میں ہے، پھر ہم اس محدث پر بات کریں گے۔ میں آپ سے کدھر ہے بھائی قرآن و حدیث؟ وہ جھوٹے مکار انسان بھائی، کدھر ہے؟ بالکل، جس دن تم اس کو پڑھیں گے اس دن تمہاری موت آ جائیں گی، اور تمہارا جنازہ تمہاری موت سے پہلے ہی پڑھا دیا جائے گا۔ یہ پہلا انسان ہے جو اس گروپ پہ بڑے زبردست طریقے سے ذلیل ہوا، مگر اپنی انا سے باز نہیں آ رہے تم، اللہ رحم کرے آپ۔ ذلیل ہوتے ہوئے ابھی تک ایک بھی قرآن و حدیث آپ نے نہیں پیش کیا، کال کے ہم آئیں گے۔ پیش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیش کر دیا اس میں دلیل نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، پیش کرنے سے مراد یہ نہیں۔ اب میں علم غیب کا دعویٰ کروں اور میں پوری قرآن بھیج دوں، پھر میں آپ کہیں گے یار تم نے تو قرآن سے ثابت ہی نہیں کیا، تو میں کہوں گا یار میں تو قرآن تو پورا بھیج دیا۔ قرآن پورا بھیجنے سے نہیں، میں نے کہا کہ آپ وہ دلیل لگائیں جو آپ کا دعویٰ تھا قرآن و حدیث سے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث میں دکھائیں مجھے، پر آپ نے نہیں دکھایا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ورنہ آپ نے تو قرآن کی آیت بھیجی جس میں وہ ہے ہی نہیں، تو اس کو تو میں تو نہیں کہوں گا نا کہ وہ دلیل ہے میری۔ استغفر اللہ، پھر جھوٹی بات بول دیے، دیکھو ایک بھی نہیں پیش کرا بولا میں، ایک بھی قرآن کی آیت پیش نہیں کرے اور ایک بھی حدیث پیش نہیں کرے بولے نا، تو پھر بولو میں برباد اور منافق اور کفر کی موت مرنا بول کے بولو، ٹھیک ہے؟ اگر میں بھیجا تو آپ کفر کی موت مرنا، صرف آمین بولنا۔ ایک بھی قرآن کی آیت اور ایک بھی حدیث پیش نہیں کرا بول رہے نا، تو بولو آپ بدعا، میں تو بدعا دے رہا ہوں، اے اللہ اگر میں واقع میں پیش نہیں کرا اور یہ مہتاب قریشی سچ بولتے ہیں تو میں برباد، تباہ ہو جانا اور کفر کی موت مرنا اور مرتد ہو جانا۔ جھوٹے مکار انسان صاحب۔ ارے تو تم پھر آپ انٹرپریٹیشن کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو میری 37 سیکنڈ کی وائس پہ آمین بولو، اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ دوئے کے الفاظ میں یہ ہے کہ ایک بھی قرآن اور ایک بھی حدیث پر، میں نے جس انداز میں کہا میں نے یہ کہا، میں آپ سے ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک قرآن و حدیث دیں۔ مقلد صاحب دعویٰ ہی ہوتا ہے قرآن و حدیث، پھر اپنا انٹرپریٹیشن دے رہے، اگر تم حق پر ہو، دلیل نہیں دیا تو آمین بولو نا، تمہاری موت کہیں کو نکل رہی ادھر، آمین بولنے میں کیا جا رہا؟ آمین، میں تو آمین ثم آمین کہتا ہوں، تو مجھے جو پیش کرنا تھا میں پیش کر دیا، اور وہ 37 سیکنڈ کی آڈیو پہ اگر آپ کہہ رہے کہ میں نہیں پیش کرا تو آمین بولو، اللہ بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے۔